बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस महफिल में हम तमाम मेहमानान गिरामी को हम दिल की तह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। शाह साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। शाह साहब, तसव्वुफ़ जो है वो अब तो एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता है बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या वजह है कि अब तसव्वुफ़ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च होने लग गई है? क्या हम तसव्वुफ़ के ज़रिए ख़ुद को पहचान पाते हैं, शायद इसलिए? मेरा नहीं ख्याल कि तसव्वुफ़ के ज़रिए से इंसान ख़ुद को पहचान पाता है। अच्छा है तसव्वुफ़ को बतौर सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, इससे दो फ़ायदे निकलेंगे। एक तो तसव्वुफ़ के अंदर जो कंटेमिनेशंस शामिल हो गई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, और दूसरा जो कॉन्सेप्ट्स हमारे इसके बारे में पैदा हो गए हैं, अब तसव्वुफ़ को हम में से कोई भी आदमी उस रेफरेंस से नहीं समझता जो वो है। तसव्वुफ़ के मायने हमने ये ले लिए कि एक ऐसा अमल जिसके नतीजे में इंसान को माफ़ौक़ुल फ़ितरत क़ुव्वतें हासिल हो जाएं, वो तसव्वुफ़ है, वो रूहानियत है। ऐसा अमल जिसके ज़रिए से इंसान मुस्तजाब दावत हो जाए, और दुआ की कबूलियत का स्टैंडर्ड भी हमारा अपना मुकर्रर हुआ कि अगर किसी फ़कीर ने, दरवेश ने दुआ कर दी तो वो दुआ हर हाल में कबूल हो जाएगी। ऐसा नहीं है। दुआ को सुनने वाला, उसको कबूल करने वाला और उसे पूरा करने वाला सिर्फ और सिर्फ रब है, और वो अपनी मर्जी का मालिक है। उसको कोई मजबूर नहीं कर सकता। जिसकी दुआ वो चाहे सुन ले, कबूल कर ले, पूरी कर दे, जिसकी दुआ चाहे वो रद्द कर दे। ये हमारा कॉन्सेप्ट, ये मैं अर्ज कर रहा था कि कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारे रूहानियत के बारे में कायम हो गए। जो भी फ़कीर है, दरवेश है, जिसको रब ताला ने ये एजाज़ बख्शा है कि वो रब का दोस्त कहलाए, उसके मुकर्रबीन में से कहलाए, लेकिन वह है इंसान, मजबूर महज है रब के सामने, उसका जोर नहीं है। उसको दुआ करने की मशीन समझना वो गलत है। हम लोग, मैं कम से कम अपनी बात ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं किसी फ़कीर के पास जाता हूँ तो जाने का मकसद सिर्फ एक ही होता है कि मैं इससे दुआ कराऊं कि मेरी प्रमोशन हो जाए। अगर वो दुआ कबूल हो गई और मेरी प्रमोशन हो गई तो मैं तारीफ़ करता नज़र आऊँगा। अगर वैसा ना हुआ तो सीधा एक मैं हुक्म जारी कर दूंगा कि साहब बिल्कुल ऐसे ही ढोंग रचाया हुआ है। हाल जबकि मुझे याद रखना चाहिए कि वो भी इंसान है, उसे भी रब के हुजूर दुआ की है, और रब अपनी मर्जी का मालिक है, वो चाहे दुआ कबूल करे या ना करे। इन लोगों को हमने गलत काम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इनका सही इस्तेमाल तो ये था कि उनसे वो चीज़ें सीख ली जाएं जिसने उन्हें रब के करीब किया है, ताकि हम खुद रब के करीब हो जाएं। ये बिल्कुल ऐसा है कि अगर किसी डॉक्टर साहब से मेरी दोस्ती हो जाए तो मैं अपने जानने वाले मरीज़ों को उन डॉक्टर साहब के पास पकड़ के हर रोज़ ले जाऊं, एक किसी न किसी को, और जाके उनसे कहूं कि साहब इनका इलाज कर दें, डॉक्टर साहब उसका इलाज कर दें। ये बेहतर नहीं कि मैं डॉक्टर साहब से दोस्ती का फ़ायदा उठाऊं और उनसे मेडिकल साइंस सीखना शुरू कर दूं ताकि मैं लोगों का इलाज खुद कर दूं। तो ज़्यादा बेहतर यही है कि इन लोगों से फ़ायदा इस तरह लिया जाए कि इनसे वो कुछ सीख लिया जाए जिससे ये रब के करीब जा पाए। बिल्कुल। और वो जो बहुत से लोग शाह साहब एक गिला हमेशा आपसे रखते हैं
کہ آپ ٹائم نہیں دیتے ہیں. نہیں، بالکل صحیح ہے. میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ میرے ساتھ لوگوں کو یہ بہت دقت ہے کہ مجھ سے انہیں ٹائم نہیں مل پاتا. لیکن ایک پرابلم یہ بن گئی ہے کہ ایک تو میں بہت ہی بوڑھا شخص ہوں، تو عمر کے حصے میں آ کے انسان نہ تو اس میں اتنا سٹیمنا رہتا ہے، نہ وہ اتنا ایفیشینٹ رہتا ہے، نہ اس میں وہ تیزی ہوتی ہے جو نوجوانی میں ہوتی ہے. تو بڑھاپا بذات خود ایک مجبوری بنتا ہے. دوسرا پرابلم میرا یہ ہے کہ میں آج بھی نوکری کر کے، مزدوری کر کے روٹی کھاتا ہوں. مجھے فیملی کو بھی وقت دینا ہوتا ہے، ورنہ اس بڑھاپے میں اگر بیگم صاحبہ نے طلاق دے دی تو مصیبت ہو جائے گی. پھر اولاد ہے میری، اب تو ان کی آگے اولاد ہو گئی، تو ان سب کو وقت دینا ہے. اس کے علاوہ پھر دوست احباب، ان کو ٹائم. تو وہ جو 24 گھنٹے ہیں، انفارچونیٹلی یہ کرامت ابھی تک مجھے حاصل نہیں ہوئی کہ میں اسے اسٹریچ کر کے 48 آورس پر لے جاؤں. وہ 24 آورس ہی رہتے ہیں. یہ تو میں کر سکتا ہوں کہ جو 3 یا 3.5 گھنٹے میری نیند ہے، میں اسے اور شرنک کر لوں اور اپنے پاس آنے والے صاحب کو وقت دے دوں. لیکن وہاں بھی پھر ایک مشکل پیش آتی کہ ابھی یہاں بیٹھا بیٹھا اونگنا شروع کر دوں گا اور تالیاں بننی شروع ہو جائیں گی. تو 3-3.5 گھنٹے وہ مجبوری ہے میری، ورنہ باقی ٹائم سب تقسیم ہوا ہے. یہ میں جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، گلا سر آنکھوں پہ، شکایت سر آنکھوں پہ، لیکن وہ شکایت اس لیے پیدا ہوئی کہ اس میں میری مرضی کو دخل نہیں بلکہ مجبوری کو دخل ہے. شاہ صاحب، ابھی آپ نے کرامت کا ذکر کیا ہے، تو جب بھی ہم صوفیاء کرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں ان کی کرامات کا ذکر ملتا ہے، تو جو بہت ہمیں فیسینیٹ کر رہی ہوتی ہیں چیزیں. ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید اگر اللہ تعالیٰ سے ہماری بھی دوستی ہو جائے گی تو ہم انعام یافتہ لوگوں میں شامل جائیں. تو لیکن زیادہ جو اٹریکشن ہے نا، وہ کرامات کی طرف جا رہی ہوتی ہے. تو آپ کے لیکچر سنو تو اس میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کرامات کی طرف دھیان نہیں جانا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ لائق عبادت ہیں. تو وہاں سے ایک سوال جو میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مرشد کا ایک بہت بڑا رول ہے ہماری تربیت میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا کل کو روز محشر، قیامت جب ہوگی روز محشر میں، آگ کے درمیان اور ہمارے درمیان ہمارا مرشد ہوگا ہمیں بچانے کے لیے یا نہیں ہوگا؟ قیامت، اس لیے تو وہ دن قیامت کا دن کہلاتا ہے کہ وہ قیامت کی گھڑی ہوگی. وہاں انسان کو اپنا جواب خود ہی دینا ہے. کرامات کے سلسلے میں میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے سوچ کو جس چیز نے بدلا ہے وہ ہے کہ تصوف پر، اولیاء کرام پر جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں وہ ان کے عقیدت مندوں نے لکھی. ہوا یہ ہے کہ آپ نے ایک کتاب لکھی کہ آپ کے مرشد پانی پر چل لیتے تھے. اب میں نے اس کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا میرے مرشد تو پیچھے رہ گئے. تو میں نے ایک کتاب لکھی اور اس میں اپنے مرشد صاحب کو ہوا پہ چلا دیا. تیسرے صاحب نے وہ کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ میرے مرشد ان دونوں سے پیچھے رہ گئے، انہوں نے ان کو ہوا میں پرواز کروا دی بغیر پڑھ کے. یہ جو کتابیں مسابقت میں لکھی گئیں اس میں کرامات ہی کا ذکر ہے. وہاں یہ کہیں کوئی ذکر نہیں کہ ان کے مرشد کیا جہاد کرتے رہے عبادات کے حوالے سے بھی اور دنیا میں زندہ رہنے کے حوالے سے بھی. جبکہ جو آتھینٹک اولیاء کرام گزرے ہیں ان کی لکھی ہوئی اپنی کتابیں آپ پڑھیں، ان کتابوں میں کہیں کشف و کرامات کا ذکر نہیں ہے. وہاں تلقین ہے، راستے بتائے گئے ہیں جن راستوں پہ چل کے رب کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے.
وہ ہم نے زیب داستان کے لیے ایسی کہانیاں لکھ دی جو کتابیں مریدین کی لکھی، عقیدت مندوں کی لکھی ہوئی ہیں، ان میں سوائے کشف و کرامات کے اور کوئی ذکر ہی نہیں ہوگا ان کے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ روحانیت ایسی راہ ہے کہ جس کے اندر جس آدمی کو یہ تانگ رہی کہ مجھے کیا ملا، کب ملے گا، اسے ساری عمر کچھ نہ ملا، اور جس نے رب کو پکارا صرف رب کو پکارے جانے کے لیے، اس کو پھر سب کچھ عطا ہو گیا۔ آپ کے بارے میں کبھی کسی نے آپ کی کسی کرامت کا ذکر کیا؟ کیونکہ آپ تو اپنے شاہ صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں، وہ جو آسمانی بجلی کی ایک ایگزامپل دی تھی، اور آپ نے بتایا تھا کہ کرامت اگر میں ذکر کروں تو بہت کچھ بتا سکتا ہوں اپنے شاہ صاحب کے بارے میں۔ تو آپ اپنے بارے میں کچھ بتائیں کہ آپ کے کسی مرید نے، آپ کے کسی عقیدت مند نے آپ کی کسی کرامت کا ذکر کیا کبھی؟ بھی بات یہ ہے کہ آپ مجھے ولی اللہ کہیے اچھا لگے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں تو گناہگار انسان ہوں۔ تو ایک گناہگار انسان کے پاس کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ ہاں، یہ تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ گناہوں میں میری کرامات کیا ہیں، وہ میں روانی سے آپ کو بیان کر دوں گا، لیکن حقیقت یہ ہے، میں آپ کو پوری سچائی سے بیان کر رہا ہوں کہ میں بہت برا انسان ہوں، بہت گناہگار آدمی، میرا نیکی سے دور کا بھی کبھی واسطہ نہیں رہا، تو میرے پاس کشف و کرامات کہاں سے آئے گا؟ ہاں، البتہ یہ ضرور ہے کہ جس دن میں ہاتھ سے محنت کرنے کے لائق نہ رہا تو میں اپنا پروپیگنڈا شروع کر دوں گا کہ میں بہت بڑا ولی اللہ ہوں، مجھے کرامات حاصل ہیں، میرے پاس آؤ اور نذرانے پیش کرتے رہو۔ تو آنے والے کی بات پر توجہ سے زیادہ اس کے ہاتھ پر توجہ رہے گی کہ وہ دے کیا رہا ہے۔ اچھا شاہ صاحب، ایک سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گی کہ صبر اور برداشت میں ایک سلائٹ سا ڈفرینس ہے، تو میں چاہوں گی کہ اس پہ تھوڑی سی بات ضرور کریں۔ صبر اور برداشت دونوں ایک ہی چیز ہیں، ان کے درمیان صرف ایک ہیئر لائن ڈفرینس ہے۔ برداشت دونوں میں ہے۔ اگر ایک تکلیف کو میں برداشت کرتا ہوں اور ہائے ہائے کر رہا ہوں، گلے شکوے بیان رب کے کر رہا ہوں کہ میں مر گیا، مجھ پہ مصیبت ٹوٹ پڑی، تو یہ برداشت ہے، اس کا کوئی پھل نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ صورتوں میں مجھے سزا بھگتنی پڑ جائے کہ میں بجائے رب کا شکر ادا کرنے کے اس کا گلہ بیان کر رہا ہوں، لیکن اگر یہی چیز میں برداشت کروں ود اسمائلنگ فیس، اور کوئی اگر مجھ سے پوچھے بھی کہ بہت تکلیف میں ہو، کہ کہاں تکلیف میں ہوں، میں کیسے تکلیف میں آ سکتا ہوں، کیا میرا رب نہیں موجود؟ تو یہ صبر ہو جائے گا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے کہ رب صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جائے گا۔ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں ان سے اکثر یہ سنا ہوگا کہ میں اپنے پاس آنے والوں کو سب کو یہ کہتا ہوں کہ ہم کسی کے پاس دعا کے لیے کیوں جائیں، رب ہم سب کی سنتا ہے، رب تو ان کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتے ہی نہیں ہیں، رب ان کی بھی سنتا ہے جو اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک ایسی چیز ہے جس کو سب سے زیادہ رب تعالیٰ نے کنڈیم کیا، تو ہم تو پھر کلمہ گو ہیں، تو رب ہماری کیوں نہیں سنے گا؟ 100 میرے جو گفتگو ہوتی ہے اس میں سننے کو ملے گا کہ میں لوگوں کو یہ عرض کر رہا ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ہر ایک سے ایک بات کہتا ہوں کہ کسی کے پاس کوئی قوت نہیں ہے، سب قوتیں رب ہی کے پاس ہیں، رب دعا سننے والا رب ہے۔ ابھی 1 منٹ پہلے میں نے یہی بات یہاں بھی کہی تھی آپ سے، ہر آدمی کا علم محدود ہے، چاہے وہ کسی مقام پر کیوں نہیں بیٹھا۔ یہ بات کبھی بھی نہیں کہی جا سکتی کہ کسی انسان کی ساری دعائیں قبول ہوں گی، یا کسی انسان کے پاس جو معلومات ہیں وہ مکمل ہے۔ انسان مکمل نہیں ہے کسی طور بھی، اس کا علم بھی ادھورا ہے، اس کی عقل بھی ادھوری ہے۔ تو انسان کو انسان کے ہی طور پر اگر ہم لیں
تو پھر ہمیں دقت نہیں آتی. ابھی میں عرض کر رہا تھا کہ ہم نے فقیروں کو، درویشوں کو دعا کرنے کی مشین سمجھا ہوا ہے. اس کو ہم نے مشین بنا دیا کہ وہ صرف اس سے دعا کرائی جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا ابھی آپ کے گفتگو سے پہلے کہ ہم ان کے پاس جائیں، ان سے علم حاصل کریں، تربیت اپنی کریں کہ اللہ کی راہ پر کیسے چلا جا سکتا. یہ ان کا صحیح مصرف ہے. لیکن بدقسمتی سے ہماری دنیاوی خواہشات اتنی شدید ہو گئیں کہ ہم نے انہیں دعا کرنے کی مشین بنایا. آپ نے اپنا ہی تجربہ ابھی بیان فرمایا کہ آپ تشریف لائی تھیں، تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ آپ کی والدہ حیات ہیں، ان سے بڑا ولی اللہ کون ہے، ان سے کہیے کہ وہ دعا کریں. میری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس جتنے بھی لوگ آ رہے ہیں میں ان لوگوں کو دعا کرانے کے لیے آنے سے تو ڈسکریج کر دوں، لیکن ویسے اگر میں ان کے اطمینان قلب، ذہنی سکون کا باعث بن سکتا ہوں تو اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری خوش نصیبی ہے، اور شاید اکلوتا نیک کام ہے جو میرے ہاتھوں سرزد ہوتا ہے کہ میرے پاس اگر ایک آدمی روتا ہوا آیا ہے اور ہنستا ہوا واپس جا رہا ہے، تو اس سینس میں سمجھتا ہوں کہ میرے ہاتھوں وہ واحد کام ہے جو ہو رہا ہے کہ اللہ کا ایک بندہ، اس کے لیے میں خوشی کا سبب بن گیا. وہ روتا ہوا آیا اور ہنستا ہوا چلا گیا. یہ میرے پاس آنے کا میں اس کو اس رنگ میں لیتا ہوں. تو آپ کا کہنا بالکل درست ہے کہ ہم کیوں کسی کے پاس جائیں جبکہ رب ہماری سنتا ہے. ہم اپنی جگہ، یا آپ کو میری کتابوں میں جگہ جگہ مل جائے گا، جو بھی کتابیں اب تک 10 شائع ہوئیں، ان 10 کتابوں میں جگہ جگہ یہ ملے گا کہ میں لوگوں سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے پاس کیوں جاتے ہیں، رب آپ کی بھی سنتا ہے. دعا گھر پہ بیٹھ کے کیجیے. سر، دعا سے قبولیت کی سب بات کر رہے ہیں، تو سم ٹائمز میں نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ لوگوں کو کہ جو صرف بات ہی منہ سے نکال رہے ہوتے ہیں، مطلب جنرل، مطلب عام پبلک میں بھی لوگ، ان کی بات بھی پوری ایسے ہی فوراً ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ کسی کی سم ٹائمز منہ سے بات نکلے، یا ادروائز وہ ویسے ہی بات کر رہے ہوتے ہیں، یا جیسے اللہ تعالیٰ سے ہم سم ٹائم بات کرتے ہیں فوراً قبولیت ہوتی ہے. تو کیا ان کی کیا ڈفرینٹ اسپیشلٹی ہوتی ہے سر؟ ایک تو یہ کہ مطلب ان کا ڈیفینیٹلی روحانیت میں کوئی ڈفرینٹ مقام ہوگا، یا اللہ تعالیٰ سے کنیکٹیویٹی کچھ زیادہ ہوتی ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کی تھی کہ رب تعالیٰ تو مرضی کا مالک ہے، جس کی چاہے دعا قبول کر لے. اب دعا کے بھی تو 3 سٹیجز ہیں کہ رب دعا سنتا ہے، قرآن میں بیان ہوا، رب دعا قبول فرماتا ہے، دعا سنی گئی، دعا قبول ہو گئی، اور تیسری سٹیج ہے دعا پوری ہو گئی. ایک بعد میں تو بہت بڑی شخصیت بن گئے، ان دنوں بڑے تھے لیکن اتنی بڑی شخصیت نہیں تھے، تو ان کے یہاں محفل میلاد تھی. ایک بات ہے 1990 کی غالباً، تو وہ محفل میلاد کی صدارت کے لیے مجھے لے گئے کہ آپ صدارت کریں گے. چلا گیا. تو میلاد کے بعد کھانا تھا، تو میں پلیٹ پکڑ کے حسب عادت خالی کھڑا تھا، تو ان صاحب نے مجھ سے کہا کہ ایک دعا کر دیجئے. میں نے کہا جی فرمائیے. کہ مجھے پوتے کی بڑی خواہش ہے، تو دعا فرمائیں کہ میرے 2 بیٹے ہیں، دونوں کے یہاں بیٹے پیدا ہو جائیں. تو میں نے ہنستے ہوئے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو ایک پوتا دے گا. تو بات ختم ہو گئی. وہ ترقی پاتے پاتے نمبر 1 پوزیشن پہ بھی پہنچ گئے، ریٹائر ہو گئے. تو ایک دن تشریف لائے، وہ 2019 کا واقعہ ہے. ان کے ہاتھ میں مٹھائی تھی، بہت بوڑھے ہو چکے تھے. تو مجھے دی، تو میں نے کہا جی یہ مٹھائی کس خوشی میں لیا ہے؟ کہنے لگے میرے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے.
تو میں نے کہا میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. تو میں نے ان سے مذاق میں کہا کہ یہ بتائیے کہ 19 سالوں میں مجھے گالیاں کتنی دیں آپ نے، کیونکہ وہ دعا جو تھی وہ پوری ہوئی 19 سال کے بعد. بات یہ ہے کہ بعض کا دعائیں ہماری، ہم اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، وہ بہت دیر میں پوری ہوتی، اس لیے کہ اس کا وقت نہیں آیا ہوتا. اور بعض کا ادھر زبان سے بات نکلی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، اللہ نے کام کر دیا. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ رب بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا اچھا اور کیا برا، اور ہمیں کس وقت کس چیز کی ضرورت ہے، یہ رب تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اور نیکسٹ کوشچن آپ کا تھا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا کہ گواہی فرائض کو نیکی میں بدل دیتی ہے؟ جیسے کہ والدین کی خدمت ہے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت نیک انسان ہے، لیکن خدمت تو آپ ایک فرض کے طور پر کر رہے ہوتے ہیں. تو فرض اور نیکی کس طرح سے ریلیٹ کرتی ہے ان معاملات میں، یا کہ فرض ہے اور نیکی نیکی ہے؟ سو کہاں فرض نیکی میں بدل جاتا ہے؟ کیا اس میں کوئی گواہی دے آپ کے فرض ادا کرنے پہ وہ نیکی کاؤنٹ ہوتی ہے؟ اس پہ تھوڑا مجھے سر گائیڈ کرتے ہیں. فرض تو وہ ہے جو ہمیں ہر حال میں کرنا ہے. آپ اگر کہیں جاب کرتی ہیں، میں کہیں جاب کرتا ہوں، میری جو جاب ڈسکرپشن ملی ہے مجھے، اس کو پورا کرنا میرا فرض ہے، اس کے عوض مجھے تنخواہ مل رہی ہے. تو اس کو تھوڑا سا اور ایکسپینڈ کریں تو جو میرا امپلائر ہے جو مجھے سیلری دے رہا ہے، اس نے میرا اتنا وقت 8 to 4 خرید لیا ہے، اور یہ اس کا حق ہے کہ میں اس کا کام کروں. اگر میں اس کا حق ادا نہیں کرتا تو میری سیلری پوری طرح سے حلال نہیں کہلائے گی. تو جب ہم کسی کا ڈیو حق ادا کرتے ہیں تو ہم اپنا فرض پورا کر رہے ہیں، یوں کہہ لیجیے اس کو. نیکی یہ ہے کہ جب ہم اپنے فرض سے ہٹ کے، کسی کا مجھ پر کوئی حق نہیں ہے، میں اس کا بھلا کرتا ہوں تو میں نیکی کر رہا ہوں. تو ابھی جو شروع میں نے ایک عرض کیا تھا کہ مسلمان سے جو رب کم سے کم ایکسپیکٹ کرتا ہے وہ انصاف ہے، کہ وہ انصاف سے چلے گا. اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ یہ کر لیں کہ کسی کی آپ پارٹنرشپ کر لیتی ہیں کسی سے، اور طے یہ پاتا ہے کہ اس میں جو پروفٹ ہوگا 50-50 تقسیم ہوگا، 50% آپ کا اور 50% دوسرے پارٹنر کا. جب سال کے بعد اکاؤنٹ کرتی ہیں تو پروفٹ جو آ گیا، فرض کر لیں 100 روپیز آپ کے حصے میں آئے، 100 روپیز اس کے حصے میں آئے، تو آپ نے ایز پر کانٹریکٹ اس کا شیئر اس کو 100 روپیز دے دیا، اور اس کے بعد آرام سے اپنے حصے میں سے 25 روپے نکالتی ہیں، اس کو کہتی ہیں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ تم میری طرف سے رکھ لو اور عیش کرو، یہ تم میری طرف سے ڈنر کھا لینا. اب آپ نے اتنی خوبصورتی سے اس کو دیے کہ وہ بجائے اس کے کہ یہ سمجھے کہ آپ نے اس کو فیور کیا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میری محبت میں مجھے دے دیے، میرا حق تھا وہ. یہ اب آپ نے ایثار سے کام لے لیا کہ اپنے حق میں سے کچھ حصہ اس کو دے دیا. اگر آپ کو کہیں سے علم ہو گیا کہ اس آدمی کو پیسوں کی بہت ضرورت ہے، تو آپ اپنی ضروریات روک کے اس کو اپنے شیئر کا 100 روپیز پورے کے پورے دے دیتی ہیں. میں سر سے پاؤں تک کانپ گیا. تو انہوں نے قرآن پاک کی کچھ آیات تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بیان کیا. وہ آیات میں نے بارہا پڑھی ہوں گی زندگی میں، لیکن اس دن وہ ترجمہ سنا تو میری آنکھیں کھل گئیں کہ میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں ان کا. تو انہوں نے ترجمہ بتایا کہ وہ لوگ جو خود ضرورت ہونے کے باوجود اپنا کھانا دوسروں کو کھلا دیتے ہیں،
اس کے لیے اللہ انہیں اجر کے طور پہ جنت میں ایسا حوض عطا فرمائے گا پیاس بجھانے کو کہ جہاں انہیں چل کر نہیں جانا پڑے گا بلکہ حوض خود چل کر ان تک آئے گا. اب یہ جو قربانی ہے، یہ قربانی خواہ کتنی ہی چھوٹے لیول کی ہو کتنے بڑے لیول کی ہو، اس کا اجر بہت ہے. میری تو گزارش یہ ہوگی، اگرچہ میں خود اس پہ عمل نہیں کرتا، بڑا مزہ آتا ہے جب آدمی خود عمل نہ کر رہا ہو دوسروں کو نصیحت کرتا رہے، کہ انسان جب قربانی سے کام لیتا ہے اس میں جو خوشی ہے. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا برنارڈ شاہ کی، غالباً یا برٹرنڈ رسل کی، اب مجھے آتھر یاد نہیں ہے، دی ہیپینس اس کتاب کا نام. اس میں انہوں نے لکھا کہ میں سچی خوشی کی تلاش میں نکلا، دنیا بھر کے میں چکر لگاتا رہا اور کچھ نام کوٹ کیے ہیں، اس میں پاکستانی کا بھی نام ہے، کہ میں ان سے بھی ملا جو ایٹ دی ہیلم آف افیئرس تھے، آل ٹائم پاورفل لوگ، کہ دیکھوں ان کو سچی خوشی حاصل ہے یا نہیں. لیکن دنیا میں کہیں بھی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملا جو خوش ہو، جس کو سچی خوشی حاصل ہو. تو تبت کے جنگلوں میں میں اپنا وہ سفر ٹرمینیٹ کر رہا تھا کہ سچی خوشی کہیں نہیں اویلیبل، کہ وہاں میری ملاقات ایک آدمی سے ہو گئی اور اس کو میں نے پایا کہ وہ اس کے پاس سچی خوشی ہے. لیکن جس قیمت پر اس کو وہ سچی خوشی حاصل تھی، میں نے کان کو ہاتھ لگایا کہ ایسی سچی خوشی مجھے نہیں چاہیے کہ لکڑی کے ایک تختے پر سیدھے رخ پر میخیں گڑی ہوئی تھیں، پوائنٹڈ حصے ان کے اپورڈ تھے، اور وہ بندہ ان میخوں پر لیٹا ہوا تھا، اس کی کمر سے خون رس رہا تھا ان میخوں کی چبھن کی وجہ سے. لیکن اس آدمی کو میں نے دیکھا کہ اس کے پاس اس کو بے پناہ خوشی تھی. تو میں نے کان کو ہاتھ لگا لیا کہ یہ خوشی نہیں چاہیے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور اس آدمی کو خوش دے کر جو ہمارے دل میں خوشی پیدا ہوتی ہے وہ انمول ہے، اس کی کوئی قیمت، آپ اسے کسی قیمت پر پرکھ نہیں پائیں گی. کون کوشچن کرنا چاہ رہا ہے؟ جی وہ پنک دوپٹے میں جو لاسٹ میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا جو کوشچن ہے وہ فلسطین سے ریلیٹڈ ہے. یعنی ابھی جو موجودہ صورتحال ہے اگر ہم اس کو دیکھیں، یعنی مسلم امہ کو چھوڑ کے، یعنی اگر صرف اس علاقے کے لوگوں کی بات کی جائے تو ان کا اللہ پہ توکل بے مثال ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو ان کے اوپر آفتیں آ رہی ہیں وہ اس کو صبر کے ساتھ اور ساتھ شکر کے ساتھ بیئر کر رہے ہیں. لیکن ان کی مطلب اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ان کے پاس، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی جگہ یہ کہا ہے کہ جو صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اکیلا نہیں چھوڑتا. تو اگر ہم سب کو بھی چھوڑ دیا جائے، ہم لوگ کا تو عمل ہے نہیں نا، صرف ہم زبان سے ہی بات کر لیتے ہیں، ان کا تو عمل سب پوری دنیا کے سامنے. اب تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ یعنی اتنے عرصے سے یہ سب ظلم چل رہا ہے، ان کے اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ دوسری چیز قرآن میں بھی ذکر ہے ایک جگہ کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو ڈیلے کرتا ہے تاکہ ایک دن کے لیے جہاں ان کے گناہ ایسے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں خوف سے دیکھ رہی ہوں گی. تو یہ بات تو بہت زبردست ہے کہ ان کے گناہوں میں ان کو ڈیلے کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے گناہ اچھے کر کے دکھائے جا رہے ہیں تاکہ ان کو عذاب سخت ہو. لیکن اگر ڈیلے کیا جا رہا ہے تو یہ ان لوگوں کے لیے تو مطلب اچھی بات نہیں ہے نا جو اس کو بیئر کرتے جا رہے ہیں اب تک. جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ یہ دنیا کاز اینڈ ایفیکٹ کی دنیا ہے، عالم الاسباب ہے، اور یہ دنیا رن ہو رہی ہے سرٹن پروگرام کے تحت. اس کو رن کرنے کے لیے جس طرح ہر ایک چیز کے اپنے رولز آف دی گیم ہیں، اسی طرح اس جہاں کے بھی رولز آف دی گیم ہیں. اور یوں کہہ لیجیے کہ اس کو ہم کہتے ہیں لا آف نیچر ہے.
लॉ ऑफ नेचर बहुत सिंपल है कि आप सेब का फल दरख्त उगाइए, सेब खा लीजिए, कीकर उगाएंगी तो कांटे मिलेंगे। हम मुसलमान बदनसीबी से जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि ज़िंदगी ऐसे गुजारो, विदाउट गोइंग इनटू डिटेल, ये हम उस तरह से ज़िंदगी नहीं गुजारते हैं। नतीजा ये है कि जो कुछ हम कर रहे हैं उसका फल पाते हैं। दूसरी बात यह है कि जो जुर्म ज़ईफ़ी है उसकी सज़ा मर्ग मफाजात ही है। तो मुसलमान बावजूद अल्लाह की तमाम तर दुनियावी रहमतों के हम उस डायरेक्शन में अल्लाह ताला की नेमतों को सर्व करके अपने आप को मजबूत नहीं बना पाए जैसे बनाना चाहिए। ये हमने एक और लॉ ऑफ नेचर वायलेट किया है। तीसरी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि तमाम मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं। जिस्म के एक हिस्से को अगर तकलीफ होती है तो उसकी दर्द को पूरा जिस्म महसूस करता है। अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, खड़े हैं, लेकिन 57 मुस्लिम कंट्रीज, क्या उनकी मदद को कोई जा रहा है? तो एक और खिलाफ वर्जी है ये। तो हम जब अपना फर्ज जो हम पर अल्लाह की तरफ से आयत किया गया उसको नहीं पूरा करते तो हम अल्लाह से गिला कैसे कर पाएंगे? इसका एक पहलू तो ये है। दूसरा, आपने खुद फरमा दिया कि जो अल्लाह के पैगाम को नहीं माने, जिन्होंने कुरान को इल्हामी किताब नहीं माना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का सच्चा और आखिरी नबी नहीं जाना, वो काबिल मुआखज़ा हैं, लेकिन उनके मेहनत का फल और उनके अच्छे कामों का अजर रब अपने ज़िम्मे उधार नहीं रखेगा। रब किसी की मेहनत, किसी की नेकी, किसी के अच्छे काम को अपने ज़िम्मे उधार नहीं रखता। उसको जो अल्लाह को से सरकशी करने वाले उसका 100% अजर इसी दुनिया में देता है। आखिरत में रब के पास उनको देने के लिए कुछ नहीं है। तो वो लोग जो कोई भी अच्छे काम कर रहे हैं उनकी मेहनत का फल सारी इंसानियत एंजॉय कर रही है, उसका अजर रब की तरफ से उन्हें यहीं दिया जा रहा है। थैंक यू सो मच शाह साहब, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और तमाम सुनने वालों को, देखने वालों को बताते चलूँ कि kahefaqih.org जो है वो शाह साहब की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पे आपको शाह साहब की तमाम किताबें मिलेंगी जो कि 2000 से ज़ायद वीडियोस पे मुश्तमिल हैं, तो आप वहाँ पे ऑनलाइन भी इनको सुन सकते हैं। शाह साहब, आपकी आमद के हम बेहद मशकूर हैं। उस इज़्ज़त का शुक्रिया जो आप मुझे दिए जा रहे हैं, हमारी यूनिवर्सिटी को दिए जा रहे हैं, उस्मान का बहुत शुक्रिया, उस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। शायद उसका कर्ज़ कभी चुका ना पाएँ।